الحمد لله الحي القيوم المتعال الكبير السميع البصير والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد بشير ونذير وعلى آله الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين إلى يوم القيامة يوم الكبير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. تمامی احباب محبت اور ذوق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بلند آواز سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نذرانے درود و سلام پیش فرمائیں. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تسی آئے دیکھڑ پئیاں رسول اللہ ہاں تسی آئے دیکھڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے قراراں یا دلاں دا چین پایا بے قراراں یا تسی مزمل دے متصل ہو میں
पुकारा या है मैं केड़ा नाले के पुकारा या बादज़ हम्द व सलात लायके सर ताज़ीम व तकरीम वारिसाने महराब व मिंबर जमी उलमाए ज़ी क़द्र व ज़ी मर्तबत फ़ख्र सादात जनाब मोहतरम सैयद साहब थे, सैयद शबीर हुसैन शाह साहब गीलानी के बरादर असगर हैं क़िबला गीलानी शाह साहब, दीगर जमी उलमाए किराम, मेज़बान मोहतरम जनाब भाई मोहम्मद यूसुफ साहब, दीगर जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, आज की ये महफिल, इसका उन्वान है मिलादे मुस्तफ़ा। और हम औलियाए किराम को जो मानने वाले लोग हैं, जिन्हें सुन्नी कहा जाता है, और अगर डिटेल में जाएं तो जो नबी का अदब करते हैं और नबी से मोहब्बत करते हैं, जिन्हें सुन्नी कहा जाता है। और अगर और थोड़ा डिटेल में जाएं तो जो नबी पाक की अहले बैत और नबी पाक के सहाबा की जमात वाले हैं, जिनको अहले सुन्नत कहा जाता है। हम अहले सुन्नत के उर्फ में, ट्रेडिशन में, हमारे जो हमारा उर्फ है, हम महफिल मिलाद हर उस महफिल को कहते हैं जिसमें किसी भी हवाले से नबी पाक का जिक्र सुनाया जाता है। और हमारा ये अकीदा है कि हर ऐसी महफिल, हर ऐसा प्रोग्राम जिसमें सरकार का जिक्र सुनाया जाए, वहाँ आना, वहाँ बैठना, वहाँ सुनना सुनाना इबादत इलाहिया है, अल्लाह की इबादत है। इसलिए कि नबी पाक का जिक्र और तज़किरा करना, ये हकीकत में कायनात के रब का जिक्र और तज़किरा करना है। मसलन अगर मैं किसी आदमी का मकान है तो मैं कहता हूँ माशाल्लाह बड़ा सोना मकान है, तो मैं तारीफ मकान की कर रहा हूँ कि बनाने वाले की? भाई बोलिए ना, बनाने वाले की कर रहा हूँ। और अगर मैं कहता हूँ कि जनाब माशाल्लाह ये बड़ी खूबसूरत, ये टेबल बड़ा खूबसूरत बनाई, ये कुर्सी बड़ी खूबसूरत बनाई, ये तो तारीफ किसकी है? बोलिए, बनाने वाले की। तो अल्लाह की सारी मखलूक में, कम करो, अल्लाह की सारी मखलूक में, पूरी कायनात के अंदर अल्लाह ने इंसानों को अजमत और शराफत अता फरमाई। और सारे इंसानों का सरदार, नबियों का इमाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और नबी पाक ने खुद फरमाया, अना सय्यिदु वल्द आदम यौमल क़ियामा। और क़यामत वाले दिन किसी को अपना ओहदा याद नहीं रहेगा। इस हद तक के बाप बेटे को छोड़ के भाग जाएगा। यौम यफिर्रुल मर्रु मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिही व बनी। बाप बेटे से, दोस्त से, भाई से। माँ कितना प्यार करती है, लेकिन उधर माँ भी छोड़ जाएगी। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। आज हर एक दूसरे से भाग रहा होगा, कोई योद्धा किसी को याद नहीं होगा। मेरे आका फरमाते हैं, लोगों अना सय्यिदु वल्द आदम यौमल क़ियामा। और क़यामत वाले दिन भी मेरा मनसब, मेरा जो ओहदा है वो बरकरार रहेगा। मैं क़यामत की उस होलनाकी में, जब पूरी कायनात का इंसान जमा होगा, रब मुझे कहेगा, आओ इंसानों के सरदार मोहम्मद आ जा। और मेरे नबी का ओहदा, मेरे नबी का रुतबा, मेरे नबी की शान कयामत को भी यूं ही जारी और सारी रहे। हुजूर की अजमतों के डंके उस वक्त भी बज रहे हैं।
اس وقت صدر، وزیر، مشیر، جنرل، ورنل کسی کا کوئی عہدہ نہیں چلے گا، بلکہ ایک ایسا معاملہ آئے گا کہ ایک دفعہ ایک جگہ ایک نے کی ہوگی پلڑے پہ کم، اور بندہ ہوگا اتنا امیر کہ کئی علاقے خرید سکے. اس وقت وہ کہے گا یا اللہ تو میرا سارا پیسہ لے لے، ایک نیکی دے دے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو جھڑک ملے گی. جھڑک سمجھتے ہو؟ یہ دنیا نہیں ہے، یہ قیامت ہے. یہ جو پیسہ تو نے اس وقت بچا کے سنبھال کے رکھتا تھا، اگر اتنا خیال تھا تو اس وقت خرچہ کر دیتا، آج تو پچھتاوا نہ. یعنی جس کے پاس دولت اور پیسہ عہدہ ہوگا وہ چلے گا کچھ بھی نہیں، تو وہ مارا پھر رہا ہوگا، ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دو. ہر بندہ اس وقت اپنی نفسی کی صدائیں. اچھا وہاں بھی بڑا عجیب معاملہ ہوگا جی. ایک آدمی ہوگا، ایک اس کے ہاتھ میں ایک ہی نیکی پکڑی ہوگی، only one. کہتے یار اس کا کام تو ہو جائے گا، میں تو ویسے بھی جاننا میں نے چل یار تو لے لے، چل یار تو لے لے. اللہ سودا ہو جائے گا، نیکی ادھر چلی جائے گی. یہ کہہ دے گا مولا اس کا معاملہ تو رفع دفع فرما، اس کے معاملے کو نپٹا، اسے تو جہنم سے بچا، جنت سے عطا فرما. میرا رب کہے گا او بندے پورے محشر میں یہ پھرا، کسی نے ایک نیکی نہ دی، حالانکہ کوئی ایسے بھی تھے کہ جن کی نیکیاں ایکسٹرا تھی، فالتو نیکیوں والے بھی تھے، کسی نے اسے نیکی نہ دی. یہ تو نے صرف ایک نیکی ہو کر کیوں اتنا مہربانی کی؟ وہ عرض کرے گا مالک میں نے سوچا بندہ تیرا ہے، تیرے محبوب کا امتی ہے، اور چل تیرے محبوب کا ایک امتی تو جہنم سے بچے گا نا. رب کی رحمت کا دریا جوش میں آ جائے گا. اللہ فرمائے گا اچھا اگر یہ بات ہے تو یہ جنت میں بعد میں جائے گا، تو جنت میں پہلے جائے گا. تو میں عرض کر رہا ہوں دوستان گرامی کہ قیامت والے دن کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، کوئی شان، کوئی پروٹوکول، کسی کا کچھ نہیں ہوگا. اور میرے آقا فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ. ادھر تو چھوڑو، قیامت کو بھی میری سرداری ہوگی، قیامت کو بھی میری حکومت ہوگی، قیامت کو بھی میرے نام کا سکہ چلے گا، قیامت کو بھی میری شان کا ڈنکا بجے گا. اور اگر آپ اور میں صحیح معنوں میں اگر قرآن و سنت کو پڑھا جائے اور ہم پڑھیں تو رب کعبہ کی قسم ہے اللہ کے نبی نے جو کچھ قرآن و حدیث میں ہمیں بتایا اس کو سامنے رکھ کر ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ قیامت تو اصل اللہ لائے گا ہی تب کہ دیکھو میرے محمد مدینے والے کی شان کیا ہے. نبی سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، میرے نبی کا اشارہ ہو رہا ہو. تو رہ کے نہیں ہے بھائی، بولو نا بولو. میں ابھی تقریر شروع نہیں کی، آغاز کر رہا ہوں، صرف تھوڑا سا آپ کا ذہن ہے صرف بھائی تو رہ کے نہیں ہے میرے نبی کا. یہاں تک کہ میرے آقا محشر کے میدان میں ابھی میں نے آپ کو کہا نا کہ سلام پڑھو اور آپ لوگ تھوڑا شرما رہے تھے. اور بھائی یہی تو میلاد پاک کے جلسے کی بیوٹی ہے کہ یہاں جو آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے. تجھے میرے جی بندے ٹاچڑے اس نے پھر ڈبل ہی آکھنے ہیں، بول ذرا، اسے تو پڑھنا پڑتا ہے، درود بھی پڑھنا پڑتا ہے. تو خالی نہیں جائے گا، جو آئے گا کوئی درود شریف، سلام، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کئی نیکیاں لے کے جائے گا. تو قیامت کا دن ہوگا تو سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کو پکڑ کے فرشتے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. اور لے کے پتہ کیسے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں نا کہ اس کو گھسیٹ کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے. یہ نہیں کہ عزت سے آؤ جی چلو، نہیں، گھسیٹتے ہوئے. تو جب اس کو گھسیٹیں گے تو اتنے میں حضرت آدم علیہ السلام میرے نبی پاک کے پاس آئیں گے، آ کے عرض کریں گے یا رسول اللہ
کیا کہا میں نے؟ اور قرآن اپنا بخاری شریف میں آپ دیکھیں، اللہ کی قسم ہے ہر نبی کی زبان پہ ہوگا یا رسول اللہ، کیا ہوگا؟ اور حتیٰ کہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں 13 سے زائد مرتبہ آیا ہوا ہے اغثنی یا رسول اللہ، ادھر حضور چلیں گے نا ادھر اتھو آواز اسی اغثنی یا رسول اللہ، آواز آئے گی یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، حضور ادھر مڑیں گے ادھر سے آواز لگے گی اغثنی یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، پورے محشر میں یا رسول اللہ میری مدد۔ اور قیامت والے دن تو جو اصلی مشرک ہیں وہ کہیں گے ما کننا مشرکین، وہ قیامت کو تو شرک پکا رکے گا نا، بولو وہ بھائی یہ شرک تو دنیا کا معاملہ ہے نا، اب قیامت کو بھی کوئی شرک کر سکتا ہے؟ اور اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے بھی کوئی شرک کرے گا؟ بولو ذرا، نہیں کر سکتا۔ تو ذرا سوچئے کہ اس پورے محشر کے میدان میں سارے نبیوں کی موجودگی میں میرے نبی کے سامنے اللہ کے سامنے یہ جو آواز لگا رہے ہوں گے یا رسول اللہ مدد کریں، یا رسول اللہ مدد کریں، یا رسول اللہ مدد کریں، میرا سوال یہ ہے کہ اس کو کس کیٹیگری میں لے کے جاؤ گے؟ کیا یہ شرک کر رہے ہیں اللہ کے نبی سے مدد مانگ رہے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر سمجھ لو نبی سے مدد مانگنا شرک نہیں، اگر شرک ہوتا تو کم از کم اللہ کبھی گوارا نہ کرتا کہ میرے سامنے کوئی شرک کرتا۔ تو میں اس کر رہا ہوں کہ حضور آئیں گے لیکن گناہوں میں لچڑا ہوا، گناہوں کی وجہ سے اس کا اعمال نامہ نیکیوں میں کم ہو گیا، گناہ تلنے میں بڑھ گئے، توجہ، گناہ تلنے میں بڑھ گئے۔ مالک ارض و سما اس لیے رب قدیر کا نظام عدل یہ ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے۔ میرے آقا فرمائیں گے چلو میں نے اس کے نام اعمال کو پھر تلوانا ہے۔ فرشتے حیران پریشان ہو جائیں گے، یا اللہ عجیب بندہ ہے تیرا، ہم کوئی انسان تھوڑے ہیں کہ ہم سے جو نا وہ بھول چوک ہو جائے، ہم تو تیرے معصوم بندے ہیں، ہم سے تو کچھ غلطی اور بھول چوک نہیں ہوتی، ہم نے حساب کتاب اس کا کیے جہنمی تھلے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ نبی کی بات کبھی کسی مخلوق کو اجازت ہی نہیں کہ وہ رد کرے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ میں نے جس نبی اور رسول کو بھیجا ہے میں اس کی اطاعت کرواتا ہوں؟ خبردار میرے نبی نے جو کہ میرا محبوب ہے اس نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ لے کے چلو تو چلو، یہ مت کہو کہ غلط کیا ہے اور کیا نہیں، لاؤ دیکھو وہ کرتا کیا ہے۔ آگے آگے میرے آقا، پیچھے پیچھے حضور کا امتی، پیچھے پیچھے فرشتے لے کے جا رہے ہیں، سارا میدان محشر دیکھ رہا ہے کہ یار ہونے کیا لگا ہے۔ میرے آقا فرمائیں گے چلو تولو اس کے نام اعمال۔ امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس کو روایت کی پہلی جلد میں میرے آقا سید کون فرمائے کہ تولو اس کے نام اعمال، جب وہ تولیں گے حسب امام بول چکے غلطی تو تھی نہیں، پھر نیکیاں کم گناہ زیادہ۔ فرشتے حضور کی طرف دیکھیں گے، یا رسول اللہ آپ لے جائیں؟ نہیں، اور میرا ہے میں کیسے بھیج دوں تمہارے ساتھ، میرا ہے نا، میں اس کو تمہارے ساتھ کیسے بھیج دوں؟ آقا پھر کیا کریں؟ میرے آقا سید کونین اس کا پڑا ہوا درود کا ثواب اپنے پاس سے نکال کر اس کے پلڑے پہ رکھیں گے۔ اب ذرا سوچو اتنے گناہ کتنے بڑے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے حضور کی ایک پرزی اور ایک درود کا ثواب اس کے سارے گناہوں کو مٹا کے بھاری ہو جائے گا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ اللہ ہمیں دیتا گن کے ہے اور لیتا تول کے کیوں ہے؟
نہیں میرے خیال میں آپ لوگوں کو وہ مزاج لے کر نہیں آئے، چونکہ ہمارا ایک مزاج ہوتا ہے اسی آنے ہیں کہ بھائی جلے آون مولوی نہیں کرنا تیات رکھن، کوئی دوڑا شوڑا پڑا اے کوئی واقعہ بیان کرن تو پھر اسی آنکھیں یار آئے تقریر ہے دل ہے مزاج ہے. حالانکہ دین کی بات سمجھنا یہ اصل تقریر ہوتی ہے نا. تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ ہمیں دیتا گن کے ہے کہ نہیں؟ اور بولو اور بھائی کہتا ہے نا کہ ایک کر تو 10 دوں گا، یہ 10 20 30 100 1000 لاکھ 2 لاکھ یہ گن کے ہے نا. یہ تو کبھی نہیں کہا پاؤ نیکیاں دوں گا 2 کلو دوں گا 3 کلو. تو اللہ ہمیں دیتا گن کے، اور قیامت کو جب لے گا جنہوں گھلے یار ہوں تسی ایک سودا جلو خرید کے آنو گن کے اگے ویچو تول کے تو باہاں تو لوگاں کو نڈلیاں نا آپ پہ گن کا کننا ہے تو ساڑھے کو لو. معاملہ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ میرے دوستو میرا اللہ قیامت کو حضور کی امت کے اعمال کو گنے گا نہیں، گنوائے گا نہیں، تلوائے گا. اس کی وجہ اس سبب کیا ہے؟ میرے سیدی میری آقائی میرے استاد گرامی حضور قبلہ سیدی سید حسین الدین شاہ اللہ آپ کا سیادہ دیر آلے سروں اہل سنت کے سروں پہ سلامت رکھے. آپ نے فرمایا او پیارو دراصل قیامت کے دل اللہ کریم کا نظام فضل ہوگا. حضور کی امت کے ساتھ اللہ کا معاملہ عدل کا نہیں فضل کا ہوگا. اس لیے مالک کونین قیامت کے دن اعمال امت محمدیہ کو تولے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر صرف گنا جائے تو ایک ایک ہے، دو دو ہے، اور اگر تولا جائے تو کبھی ایک بھی 100 سے بھاری ہو جاتا ہے. یہ ہونا سی ووٹاں دینے ہیں تک گنوں نہیں ان کے تلنیاں. اور یہ عجیب قسم کا نظام ہے بھائی. ایک بندے ہیں 100 چوڑے مسلی جھوٹے شرابی نجیس فروش لکمے تا لونے جا کے 100 ووٹ دے ہونا تو دوئے بندے ہیں 99 ووٹ ملا. سارے پیر سارے علماء سارے نیک لوگ سارے شریف جیتے آپ گل نہیں سمجھ جائے. یہ سوچا جائے نا، کیونکہ ہمارے یہاں تولا نہیں جاتا بندوں کو گنا جاتا ہے، اور اسلام گنتا نہیں بولو تولتا ہے. ذاتی معاملے میں واقعی تولتے ہیں، لیکن جب بڑھنے پہ آتے ہیں تو پھر گنتے ہیں. بھائی یہ بتاؤ مجھے آپ تولا جاتا ہے سوری گنا جاتا ہے نا، گنا جاتا ہے کہ اتنی ووٹیں اس کی ہو گئی اور اتنی اس کی ہو گئی. آئیے ذرا میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں. قیامت والے دن اللہ گنے گا نہیں تولے گا. کیوں کہ اگر گننے والا معاملہ ہوتا تو اگر گناہ ہو گئے 1000 نیکیاں ہو گئیں 2 تو گیا نا اندر جہنم میں. کہا میرے یار تیرے امتی کو کرنا ہے، میں نے اس کا بیڑا پار، اس کو لگانا ہے میں نے کنارے، لہذا نظام بدل دیتا ہوں، گنوں گا نہیں تولوں گا. اور بے شک ایک پلڑے پہ 1,00,000 گناہ پڑا ہو، تیرے امتی کی ایک نیکی ڈلواؤں گا، اسے بھاری اتنا کر دوں گا تیرے نام کے وزن کی وجہ سے، اور بیچ میں تیرے نام کا وزن آئے گا اتنی بھاری ہو جائے گی وہ ایک نیکی کہ لاکھوں کروڑوں گناہ نیچے تیرے یار تیرے میرے محبوب تیرے امتی کی نیکی ایک اتنی بڑھا دوں گا کہ تیرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو، تیرا دل خوش ہو جائے گا. تو حضور جب اپنے پاس سے رکھیں گے نا نیکی بھاری، کیا ہو گیا؟ اور میں نے اس طرح اشارہ اس لیے کیا کہ قیامت کو ترازو کا بھی قانون بدلے گا. آج کے دور میں ترازو جو بھاری ہوتے ہیں وہ نیچے ہوتا ہے، قیامت کو قیامت کو اوپر ہوگا. یہ ایک اللہ کا نظام ہے. آج جو پلڑا بھاری ہو وہ نیچے ہوتا ہے، لیکن قیامت کو کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ نیکیوں والا پلڑا جو بھاری ہو کر بھی نیچے ہو، اللہ کہتا ہے یہ اوپر کیوں نہ جائے. تو میرے دوستوں میرے نبی مکرم رحمت کونین کا یہ
उम्मती, ये जब देखेगा कि मुझे हुक्म मिल गया, फरिश्ते जो इसे घसीटते हुए लेके जा रहे थे, खुद ही अपना लेजा बदल के इसे कहेंगे चल जन्नत का रास्ता तेरे लिए हमवार हो गया है। ये अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह मैं कुछ समझा नहीं हूँ, ये हुआ क्या है? मैं तो पक्का जहन्नमी ठहर गया था, किस वजह सबब से मेरे लिए ये जन्नत इनाम हो गया। मेरे आका फरमाएंगे ओ मेरे गुलाम, दरअसल एक बार तूने मुझ पे दरूद सलाम पढ़ा था, वो मैंने संभाल के तेरी मुश्किल घड़ी के लिए रख दिया था, आज वो तेरे काम आ गया है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि हम हैं इल्तिजा, मेरे दोस्तों में अर्ज ये कर रहा था कि मेरे नबी की शान नबूवत और सिद्दत का सिक्का कयामत के दिन भी उसके डंके बज रहे होंगे। ये तो क़यामत की बात है ना। दुनिया में अल्लाह ताला क्या कह रहा है? मेरा अल्लाह दुनिया में फरमाते हैं वमा अरसलना मिर रसूल इल्ला लियुता बिइज़्निल्लाह, मैंने जिस भी रसूल को भेजना हो, मैं जिस नबी को भी दुनिया में भेजता हूँ, लोगों सुन लो, अल्लाह के इज़्न से उसकी इताअत करवाई जाती है। रसूल जिसको, कायनात में अल्लाह का रसूल जिसको जो हुक्म दे वो मानेगा। सिर्फ जिन और इंसान ऐसे ये दो मखलूकें जो नबी के उस आर्डर को इनकार कर सकती हैं या नबी के आर्डर के खिलाफ उनका अमल हो सकता है। इसके अलावा कायनात में दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जो नबी के हुक्म की उदूली करे, नबी का आर्डर ना माने, चाहे वो नबातात हो, चाहे वो जमादात हो, चाहे वो हैवानात हो, चाहे वो आलम सफली हो, चाहे वो आलम उल्वी हो, चाहे वो नीचे का आलम, चाहे वो ऊपर का आलम, चाहे वो जमीन के मामलात हो, चाहे वो समंदर के अंदर की कोई चीज हो, चाहे आसमानों पे हो, चाहे खलाओं में उड़ने वाले परिंदे हो, अलगर चरित परिंद, अल्लाह फरमाता है कायनात की हर चीज को मैंने अपने नबियों की गुलामी में दे दिया है। हर चीज नबियों की गुलामी करती है। और हमारे नबी तो जब सारे नबियों के सुल्तान हैं, तो बताइए हमारे नबी की गुलामियां रब ने कितनी करवाई होंगी? भाई हमारे नबी की गुलामियां रब ने कितनी करवाई होंगी? यही बात है कि मेरे आका ने अगर पत्थर को बुलाया, पत्थर दौड़ के आया। सुभान अल्लाह। बहुत थोड़ा सा टाइम है ना, जरा इसी में जरा मोहब्बत शौक के साथ मेरे नबी ने पत्थर को बुलाया, पत्थर दौड़ के आया। और अगर पानी के उस तरफ था तो दौड़ के भी आया, तैर के भी आया। वाकया आपने सुना है, इकरमा बिन अबी जहल को मेरे नबी ने फरमाया कलमा पढ़ के कहने लगा जी कलमा तो पढ़ूंगा लेकिन कुछ देखना चाहूंगा। हाँ क्या कहता है, क्या चाहता है? आज करने लगा है मोहम्मद नहर की उस तरफ बैठा था, कहने लगा वो जो सामने बड़ा पत्थर है ना उसको बुलाइए, अगर आ गया तो फिर मैं भी देखूंगा कुछ मामला। मेरे नबी ने इशारा किया, पत्थर अपनी जगह से, वो बड़ी सी चट्टान थी, वो टूटी, नीचे उतरी, उस दरिया के पानी के ऊपर तैरती हुई हुजूर के कदमों में आ गई। मेरे नबी ने फरमाया क्या काफी है? कहने लगा जी काफी है, लेकिन इसको वापस भी तो भेजे। मेरे नबी ने हुक्म दिया चल भाई अपनी जगह पे वापस चला जाए। ये पत्थर फिर गया तैरता हुआ, और नीचे उतरना तो समझ आते है, अब चढ़ाई चढ़ा फिर अपनी जगह पे जाके ठहर गया। और अब सवाल पैदा होता है जी छोटा सा कंकर हो वो भी पानी में डूब जाता है, इतना बड़ा पत्थर कैसे? उसके साथ चप्पू लगे हुए थे, उसके साथ इंजन लगे हुए थे कि वो तैरता हुआ इस तरफ आया। सैयदी पीर नसीरुद्दीन नसीर आप फरमाते हैं कि कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं,
کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے در آئے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے در آئے۔ کائنات کی ہر چیز نے میرے نبی کی غلامی کی، چرند ہو یا پرند، یہ درند ہو یا حیوانات و نباتات، کچھ بھی ہو، ہر چیز نے میرے نبی کے حکم کے آگے سر چکایا ہے۔ ایک دن میرے مدنی آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر کچھ غلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ سفر میں گئے، کھانا ختم ہو گیا، یہاں باغ ہے کھجوروں کا، دل کرتا ہے کھجوریں کھا لی جائیں، بلکہ دوسری روایت میں کہ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا جی آج خوش ہونے کو دل کرتا ہے، اور سوڑیوں خوش ہو جاؤ۔ آقا جی نانا ہمیں آج اس حوالے سے خوش ہونا ہے کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیجئے۔ یہ تو پتہ لگیا صحابی نبی دا معجزہ تک کے خوش ہوں دیں، صحابہ دے نوکر نبی دا معجزہ سن کے خوش ہوں دیں۔ اور یہ جو محفل میلاد ہوتی ہے یہ حضور کے معجزے کمال ان کو تو بیان کیا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ حضور کی نگاہ ناز نے دیکھا سامنے کھجوروں کا درخت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جاؤ وہ جو خوش ہے نا اس کا خوشہ سمجھ سکتے وہ گچھا، کھجور کے گچھے کو کہو تجھے اللہ کا رسول بلا رہے ہیں، گچھے رب دا نبی پہ بلانا ہی۔ اللہ اکبر، صحابہ سارے ادھر دیکھنے لگ گئے، میرے آقا بیٹھے ہوئے، سب دیکھنے والوں نے دیکھا اللہ اللہ۔ اس کو امام نبھانی نے، جناب حضرت علامہ اسماعیل نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں اسے انہوں نے بھی ذکر فرمایا، حضرت امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں ذکر کیا ہے، مدارج میں حضرت محدث دہلوی نے ذکر کیا ہے۔ صحابی گئے جا کے فرمایا او کھجور کے گچھے تجھے اللہ کا نبی طلب فرما رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا نہ جانے کس طرح وہ کھجور کا گچھا کٹا، ایک طوطا ہے کہ نیچے گر جائے، ایک گل سمجھ آنی گچھا ترٹیا تو پھڑک تلے، ایک گل تو سمجھ آنی، لیکن ہون جیڑی گل میں سنان لگا یہی تے اصل کمال ہے۔ صحابہ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ گچھا کٹ کے گرا نہیں، بلکہ جیسے انسان کھسک کھسک کے پاؤں رکھ رکھ کے نیچے اترتے ہیں، اس طرح وہ ٹہنیوں شاخوں سے کھسکتے کھسکتے نیچے زمین پہ آ گیا ہے۔ اب یہاں ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یار اگر گچھا نیچے پھڑک کر کے نیچے گرتا پھر بھی تو ذرا جلدی ہو جاتی، کہا نا اگر گرتا تو بیان کرنے والا کہتا گچھا ٹہ پیا، گچھا گر گیا، گچھا گر پڑا۔ تو یہاں سے ایک ذہنوں میں میسج جاتا ہے جس کو نبی بلائے اور وہ آئے اور وہ گر پڑتا ہے، کہا نا گر کے نہیں تو اتر کے آتا، کہ کہنے والے کے لفظ ہی بدلیں کہ حضور نے گچھے کو بلایا، گچھا اتر کے رسول کے قدموں میں آ گیا۔ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترہائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ہاں جی کیا وہ ڈوبے
جو محمد کے طرائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے نبی کا شعور کائنات کی ہر چیز کو دے دیا. میرے نبی کو پہچان, کائنات کی ہر چیز کو میرے نبی کی پہچان میرے رب نے کروائی. یہی بات ہے کہ بخاری کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے ہیں وَمَا مِن شَيْءٍ إِلَّا يَعْرِفُنِي أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. اے لوگو سن لو, کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جسے یہ پتہ نہ ہو کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں. کائنات کی ہر شے مجھے جانتی ہے, ہر شے مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول. یہاں سے مجھے ایک لطیفہ سمجھ لیں, ایک بات سمجھیں کہ وہ والا ہنسنے والا لطیفہ نہیں ہوتا. لطیفہ لینگویج ہی, یعنی جس کو کہتے ہیں نا ایک ٹیکنیکلی لطیفہ, اس جملے کو کہتے ہیں کہ جو طبیعت کے اندر اتر جائے, اے بندے کو خوش کر دے, اس کو لطیفہ کہتے ہیں. اسی جڑیں گے پٹھیاں لسنیاں گلاں سی اس کو سمجھنا یہ لطیفہ ہے. تو لطیفہ اچھی علمی بات کو لطیفہ کہتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں نا فنون لطیفہ, وہ لفظ ایک بہت بولا جاتا ہے. اچھا تو لطیفہ آپ کو سناؤں کہ سیدی محدث اعظم پاکستان کراچی گئے, وہاں ایک مکتبے میں بیٹھے تھے, تو وہاں ایک دوسری سوچ والے بزرگ کے ساتھ, اس کے بندے کے ساتھ ان کی گفتگو شروع ہوئی. تو اس ان کے ہاتھ میں ایسے وہ صفائی کر رہا تھا وہ کتاب فروش, اس کے پاس ایک چھوٹا سا تنکا تھا. اس نے کہا اے نبی اس تنکے کو بھی جانتا ہے؟ توجہ ہے. اور یہ لہجہ نا غلاموں کا نہیں ہوتا جی, یہ لہجہ نبی والوں کا نہیں ہوتا. پیار دل میں ہونا تے آزم جتھے دل لگ جاوے ہوتے عیب نظر نہیں آتا. محبت جہاں ہو نا تو محبوب کی ہر ادا نرالی نظر آتی ہے, اور اپنے محبوب سے سونا نہ کوئی بندہ کسی کو جانتا ہے, نہ سمجھتا ہے, نہ مانتا ہے. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور جس کا محبوب کو جا کنگلا کملا ہو, اور وہ نہیں مانتا کہ میرے محبوب سے بھی کوئی سونا ہے, وہ کہتا ہے جو مرضی ہو ہے جو میرا. چونکہ ماں بچے سے خالص پیار کرتی ہے نا, توجہ, ماں اپنے بچے سے خالص پیار کرتی ہے, مخلص پیار کرتی ہے. اس لیے پتر کالا کلوٹی ہو نا تو وہ پھر بھی کہتی میرا چانا ہے. اور بچے اٹھو یہی تو رولا ہوں میں جب پہلے تو یہ اٹھا چھوڑتا ہوں نکے نکے کٹھے جتے پہ ہو تو ساں کتان تے تنگ کرنے ہی کرنے, پیچھے بھی کٹھے نہ پہ اٹھو اتھو پیچھے اٹھا تو یار. جو چیز میں عرض کر رہا ہوں, کیا بات کر رہا تھا, بولیے. تنکا عرض کر رہا تھا جہاں محبوب ہو وہاں عیب نظر. ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے, کالا کلوٹ پتر ہو نا تو پھر ہی کیا نہیں میرا چانا. اور تسی لاکھ دلیلاں دو نواز, وہ کہے گی وہ تیرا حسین ماجدی وہ تو کیا ہے, میرے دل کو تو یہی اچھا لگتا ہے, میرا چاند تو یہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا کالا کلوٹ ہو پر پیار یہ چاہتا ہے کہ اس سے سونا کوئی نہیں. اور جن کا محبوب ہوئی کائنات میں حسینوں کا بادشاہ, وہ ہمارا نبی تو وہ ہے, اس جیسا سونا کوئی نہیں, اس جیسا تگڑا کوئی نہیں, ہمارے نبی جیسا طاقتور کوئی نہیں, ہمارے نبی جیسا علم والا کوئی نہیں, ہمارے آقا جیسا کمال والا کوئی نہیں. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کائنات ساری ایک پلڑے میں ہو, دوسرے پلڑے میں میرے رسول کا ایک بال رکھ دو, پلڑا میرے نبی کے بال والا بھاری. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ لگاتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو, محبت کا تقاضا یہ کہ اپنے نبی کو بے مثل و بے مثال مانو, نبی کو سب سے زیادہ باکمال مانو. اور اگر کوئی پوچھے بول تیرا نبی کس جیسا ہے تو تم
جھوم کے کہہ دو اور میں تشبیہ تو تب دوں کہ نبی جیسا رب نے کائنات میں کسی کو بنایا ہو، اور میرا نبی وہ ہے جس کی نہ مثل بنی ہے نہ مثال بنی ہے۔ اسی لیے تو اعظم کی روح تڑپی، وہ کہتا ہے کہ تو شاہ خوبا۔ یار جی آیا ہے لایا ہی تیس نال بے کے کام کر خدا دے بندے، آواز کھول بول۔ یوسف صاحب ہے رولہ ہوندہ ہے نا جس واسطے میں پٹنا ہے، نہیں میں بہت سپر ہے ٹانڈا ہے۔ دروشی پڑھے پیار سے ذرا توجہ سے ذرا سننا ہے کہ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے مثال تیری جواب تیرا۔ حضور جیسا کوئی تو خیر وہ اس نے کہا جی کہ کیا یہ تنکے کو نبی جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یار یہ تو چھوڑ کے تنکے کو نبی جانتے، یہ بتا کہ یہ تنکا نبی کو جانتا ہے۔ کہنے لگا جی اس بارے میں میرے پاس حدیث کوئی نہیں، فرمایا میرے پاس بخاری کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَعْرِفُنِي أَنِّي رسول اللہ، کہ کائنات کی کوئی شے ایسی ہے ہی نہیں جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں رب کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا اب بتا یہ تنکا شے ہے کہ نہیں؟ کہا جی شے تو ہے۔ فرمایا پھر حدیث کہتی ہے یہ نبی کو جانتے ہیں۔ کہا جی میں نے مان لیا۔ فرمایا اب ذرا اپنے ایمان کی خیر منا، اور جب تنکا نبی کو جانتا ہے تو نبی تنکے کو نہیں جانتا ہوتے اللہ فرماتے ہیں میں نے کائنات کی ہر چیز کو اپنے محمد کی غلامی میں دیا ہے، اپنے نبی کی۔ اور پھر اگلی بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، نبی میرا رسول جس پہ نظر ڈال دے نا وہ بے عقلہ اسے عقل والا بنا دیتا ہے۔ میرا نبی جسے چن لے وہ بے عقلہ ہو، وہ بے زبانوں سے زبان لگ جاتی ہے، وہ بے دیدہ ہو اس کی آنکھیں آ جاتی ہیں۔ میرے آقا سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم مشہور واقعہ ہے، ابو جہل آیا آ کر کہنے لگا محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ میرے آقا سید کونین مسکرائے، فرمایا او دشمن خدا و رسول، اور میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ جو کچھ چھپا ہوا ہے یہ خود کہہ دے کہ میں کون ہوں، میں اس کا تعارف کرواؤں یا وہ میرا کہنے لگا جی یہ اگر بول لے تو پھر مٹھی ہے نا، توجہ ہے نا، مٹھی میں بند ہے، تھیں کنکریاں چھوٹے چھوٹے پتھر، تو وہیں سے اندر سے آواز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کنکریوں نے کلمہ میرے نبی کا نام لیا مٹھی میں بند ہو کے، توجہ ہے، بڑے غور سے سننا، توجہ ہے نا۔ تو جیسے ہی حضور کا نام انہوں نے لیا نا، اس نے غصے سے پھینک دیا ان کو، پھر نیچے پھینکا، اور کنکریوں کا کمال دیکھو، اس نے پھینکی تو سیدھی حضور کے قدموں میں آ لگے۔ صبح قیامت تک ایک میسج مل گیا۔ سمجھنے والے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھ جاتے ہیں نا، کہ جو کسی قید میں بھی اپنے نبی کو نہیں چھوڑ بھولتے نا، اللہ انہیں اپنے نبی کے قدم عطا کر دیتا ہے۔ ملک ممتاز حسین قادری جیل میں تھا، جیل میں تو بعد میں گیا، انویسٹیگیشن افسروں کے پاس بیٹھا ہوئے جناب اپنے ہاتھ وغیرہ باندھے ہوئے، پاؤں باندھے ہوئے۔ وہ ایک دفعہ ایک آئی جی صاحب درانی صاحب تھے، تو میں اس وقت صوبائی کمیٹی میں تھا، تو ہمارا چونکہ روزہ نہ ہوتا تھا تو وہ ایک کمیٹی بنائی تھی وزیر اعلیٰ صاحب نے، تو میں اس میں تھا، تو ہماری جو نا آپس میں روز ہی تقریباً جب بھی کبھی ہوتی میٹنگ تو ہوتی، اس وقت یہ ہمارے RPO صاحب تھے درانی صاحب، تو انہوں نے بلایا جی ممتاز قادری صاحب کو، نے کہا مسٹر تیری وجہ سے ہماری فورس بدنام ہو گئی ہے، توجہ ہے نا۔ تو اگلی میٹنگ میں میرے سامنے آئے، میں آ کر درانی صاحب تو اس نے ایک گل بڑی غلط کی تھی، کیونکہ اخباروں میں اگلے دن آگے کہنے لگے جی کوئی صاحب کیا؟ میں نے کہا جی صاحب اللہ کی عزت کی قسم ہے، جس دن ممتاز نے عشق کا کام کیا ہے پولیس والوں کو لوگ اب محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس نے آپ کی فورس کا ایمج گھٹایا نہیں، ایمج
بڑھایا ہے. اب صبح قیامت تک اور جب تک پاکستان کی یہ دھرتی سلامت ہے ایک تاریخ بن گئی ہے کہ عشق صرف مولویوں کے پاس نہیں ہوتا, عشق صرف پیروں کی خیرات نہیں, اور پولیس والوں کے دلوں میں بھی نبی کا عشق موجود ہوتا ہے. حضور کا عشق جب آئے نا, اس لیے میں سچی میں اعلان کرتا ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں خدا کی قسم, ممتاز قادری نے ہمارا نظریہ اور فلسفہ عشق تبدیل کر کے رکھ دیا. اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں 2011 کی 4 تاریخ سے پہلے کا حنیف قریشی اور تھا, اب کا حنیف قریشی اور ہے. ہم بھی جناب داڑھی منڈوں کو دیکھتے تھے, یہ داڑھی منڈا ہے, کیونکہ وہ علم جب آ جاتے ہیں نا تو یہ بڑا تکبر شکبر دیتا ہے. نال تو بندہ کہ 2-4 تسبیحاں پکڑ کے نہیں پھر تے بندہ ہاتھا چاہنا ہی کوئی نہیں, کافی سارا رول ہوتا ہے. لیکن ممتاز قادری نے ہمارا بالکل نظریہ چینج کر دیا, اس نے سمجھا دیا کہ یہ عشق رسول ایک ایسی دولت ہے, مت کسی کے چہرے پہ دیکھ کے. میرے استاد اکثر تربیت فرماتے, پتر کسی داڑھی منہ کو دیکھ کے خبردار کبھی تانا دو کہ تیرا رسول سے کیا تعلق اور رشتہ, کیا پتا کہ جسے تو تانا دے رہا ہو اس کے اندر کلیجے میں رسول کا عشق تھا. اس لیے یہ کوئی داڑھیوں اور پگڑیوں کے اندر نہیں ہے عشق رسول, کیا پتا داڑھی منوں کے کلیجوں میں میرے رسول کا پیار اور عشق زیادہ آگ اور گرمی پیدا کیے بیٹھا ہو. تو یہ حضور کو بنایا ہی رب نے ایسا ہے کہ انسان تو انسان ہے اور جانور میرے نبی کے عشق میں جلتے ہیں یار, اور میرے رسول کا پیار تو پتھروں کو بھی رب نے دے دیا, اور میرے رسول کی محبت میں تو منبر بھی روتا رہا. میرے نبی جس جناب کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے, حضور ہٹے وہ بھی رونے لگ گیا. تو حضور کا عشق یہ کائنات میں اللہ نے, اس نے میرے پیر صاحب فرمایا کرتے تھے, بیٹا رو جاتے کئی دفعہ, کہتے خدا بندہ تو نے کائنات میں اپنے نبی کو بھیج کے عشق کی آگ لگا دی ہے. آج کوئی کیا کسی کو دیکھے کس کے اندر ہے یا نہیں, میں آپ کو میں واقعہ بھول نہیں سکتا, میں آپ کو 50-100 جگہ بیان کیے. یہ جب ممتاز حسین قادری صاحب کو سزا ہوئی اور اس کے بعد ناموس رسالت کا معاملہ چلا اور عشق رسول یاد ہوگا, یوم عشق رسول آیا تھا, ان کتوں نے خاکے شائع کیے تھے جو ہے نا عیسائیوں نے, یہودیوں نے ادھر باہر, تو اس کے خاکے جب آئے تو لوگ جو ہے نا وہ ریلیوں کی صورت میں نکلے. تو بہت بڑا اجتماع, جو لوگ اگر آپ نے شریک ہوئے ہوں گے تو ہائی وے اسلام آباد پہ صرف میڈیا ٹی وی والوں نے اس کو 70-80 ہزار کا اجتماع بتایا تھا, حقیقت میں وہ کتنا تھا وہ پتہ نہیں واللہ. تو میری قیادت میں وہ ریلی تھی, تو میں آگے فرنٹ کی گاڑی پہ تھا, میں نے دیکھا کہ آگے ایک نا وہ ویل چیئر پہ وہ معذور آدمی, آقا تیری جان کی خاطر دل بھی آدر جان بھی آدر, یہ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے. تو ابھی پیچھے اتنا بڑا ریلا گیا, میں گیا یہ گھیرا لگا گیا, میں نے لگائی گاڑی سے نیچے چھلانگ, اترا میں, دوڑ کے آگے گیا, میں نے اس کو پکڑ کے سائڈ پہ, ظاہر میں اترا, میرے ساتھ باقی جتنے ٹیم تھی انتظامیہ کی وہ سارے انہوں نے گھیر لیا. تو میں نے اس کو ہلکا سا, میں نے کہا تو ادھر کدھر آ گیا یار, نہیں جھگڑے گا یار. میں اس کی آنکھ جو ہے نا بھول نہیں سکا. اس نے ایسے مڑ کے مجھے اوپر ہو کے دیکھا, 2 لفظ بولے سادے سے, مجھے کہتے قریشی صاحب نبی صرف آپ کا ہے, نبی صرف ان کا ہے جن کی ٹانگیں ہیں, ہمارا نبی نہیں ہے. تو میرا نبی ہے ہی اتنا سونا, کائنات میں کوئی معذور ہو, کوئی آواز والا ہو, کوئی بے آوازہ ہو, کائنات کی ہر چیز میرے رسول سے پیار کرتی ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں ہے آقا جی ہمارے بڑی شان والے, نبی جی ہمارے سے انویسٹیگیشن ٹیم انویسٹیگیشن کر رہی ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے تھانے میں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے, وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی زبان پہ نعت جاری ہو گئی, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کریں تیبا کی سیر. ادھر بھی وہ نعت پڑھ رہا ہے. تو قانون تو ہے نا, اور بھائی سمجھ آ رہی ہے کہ قانون تو ہے کہ جو قید میں بھی نبی نبی کرتا ہے اس کو نبی کے قدم ملا کرتے ہیں. پتھروں
کھڑوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، ابو جہل کی مٹھی میں اس نے اٹھا کر نیچے پھینکے، میرے نبی کے قدموں میں وہ پتھر گائے۔ اے رب قدیر کے نبی نے بتا دیا، او بدماش و بدبخت، اگر تجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں تو کیا ہوا؟ اے یہ رب کی مخلوق ہے، اور یہ کنکر ہیں، انہیں بھی پتا ہے کہ میں رب کا سونا سچا لاڈلا رسول بن کے آیا ہوں۔ میرے دوستو، میں رات کا میں نے ایک واقعہ سنا ہے، اور اس کو سبل الہدا والرشاد کے اندر 9ویں جلد میں اس کو صاحب سبل الہدا والرشاد نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یقین کریں میں سارا دن آج اسی کیفیت میں ہوں، واقعہ سنے گے آپ کو بھی مزہ آئے گا کہ یار میرا نبی کتنی شان والا ہے۔ میرے نبی مکرم سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینے میں ایک یہودی ذمی کہتے ہیں اقلیت کو، یعنی ایسا غیر مسلم کہ جو ایگری کر لے کہ بھئی میں مسلمانوں کی حکومت میں رہوں گا، میں ان کو ٹیکس دوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مذہبی آزادی ہوتی ہے، وہ ٹیکس پیڈ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ وہاں پر اپنی طرف سے خراج اور جو کچھ اس پہ ٹیکس اسلامی حکومت مقرر کرے اس کو دینا پڑتا ہے۔ اس کے بدلے میں اس کو جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اور مذہب کی آزادی ملتی ہے۔ توجہ ہے نا؟ یعنی کسی بھی غیر مسلم کو جب وہ مسلم ملک کے اندر ہو، جب وہ فالو کرے اس ملک کے قوانین کو، اس کی جان، اس کا مال محفوظ، اس کی عزت محفوظ، اور اس کو مذہبی آزادی ہوتی ہے۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ مغرب نے تو آج آ کر کہا انسانی حقوق، میرے نبی نے صدیوں پہلے انسانی حقوق بتا دیا۔ تو ذمی سمجھ آگئی یہ ذمی کون ہوتا ہے؟ یعنی اس کی جان اور مال کی حفاظت کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ گورنمنٹ کے ذمہ ہوتی ہے، یعنی جو حکومت ہوتی ہے۔ اللہ ایک دن یہ ذمی باہر کہیں جا رہا تھا، یہودی تھا، آگے سے باولا کتا دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے جیسے ہی باولے پاگل کتے کو دیکھا، یہ بھاگنے لگ گیا۔ بھاگتے بھاگتے آگے دیکھا، ایک جگہ سے پانی نظر آیا، اس نے چھلانگ لگائی، پانی کے اندر اتر گیا۔ کتا پانی میں نہ اترا، یہ جتنی دیر اس سے ہو سکا اس نے خود کو پانی میں چھپائے رکھا۔ اب جب سانس پھولنے لگی، اس نے مڑ کے سر نکالا، مڑ کے دیکھا باولا کتا کنارے پہ اس کا انتظار کر رہا ہے، اور کچھ نہ ہو سکا۔ اب ذرا جملے سنو کیا کہتا ہے، کہتا ہے او کتے انا یہودی، او کتے انا ذمی، او میں ذمی ہوں، مجھے پہچان، میں یہودی ہوں، میں ذمی ہوں۔ وَأَنَا فِي ذِمَّتِ محمد، اے سن لے میں مسلمانوں کی حکومت میں ہوں، میں ذمی ہوں، اور میری ذمہ داری محمد کے کندھوں پر ہے، محمد کی حکومت میں ہوں، میں ان کی ذمہ داری میں ہوں۔ اب توجہ کرنا، جیسے ہی کتے نے سنا کہ یہ نبی کی ذمہ داری میں ہے، فَوَلَّ الْقَلْبُ، اور باولا کتا منہ پھیر کے بھاگ گیا۔ گویا کتے نے یہ کہہ دیا، کیا ہوا ہے کہ میں ہوں بھی کتا، ہوں بھی پاگل، توجہ ہے نا، ہوں بھی کتا، ہوں بھی پاگل، اور اس حوالے سے میں کتا صحیح، پاگل صحیح، لیکن مدینے والا نبی، وہ نبی ہے، اس کی عظمتوں کو جانتا ہوں۔ میرے استاد فرماتے ہیں کتے تو سمجھ گئے کہ مدینے والے کی شان کیا ہے، اور یہ مغرب کے یہ درندے اور میرے نبی کی گستاخیاں کرنے والے، یہ کتوں سے بھی اگلی پتہ نہیں کون سی نسل ہے، انہیں سمجھنا آئی کہ محمد کی شان کیا ہے۔ لیکن یاد رکھو، جب تک کائنات باقی ہے میرے نبی کا نام زندہ ہے، میرے نبی کا نام تابندہ ہے، میرے نبی کا نام پائندہ ہے، میرے رسول کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور جو ان سے ٹکرائے گا وہ ہمیشہ کے لیے شرمندہ ہی رہے گا۔ بات کتے کی آ گئی تو ایک اور آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ الدرر الکامنہ ایک کتاب کا نام ہے جس کو علامہ ابن حجر نے لکھا ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ منگول سمجھتے ہیں، منگولے کی جو منگول پرانے حکومت تھی، ان کی منگول
منگولوں کا دور حکومت تھا تو عیسائیوں کا ایک وفد آیا راب. تو منگولے جو ہیں نا بعض جس طرح کے پٹھانوں کا رواج ہے وہ بندوقیں پاس رکھتے ہیں, تو منگولوں کا یہ رواج تھا کہ ہر منگولے کے پاس کتا ہوتا تھا, یعنی جس کے پاس تگڑا کتا ہوتا وہ کہتے ہیں وہ فلانے کا کتا بڑا تگڑا ہے. اور ہمارے نبی نے نا بغیر ضرورت کے کتا رکھنے کو نوست قرار دیا ہے. اور یہ کتے آج کل جو شوقیہ پالتے ہیں جنہیں زندگی کدے اپنے بھوٹوں پالش نہیں کی تھی کار دو ملازم رکھیں, خدا کی نافرمانی میں آتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا جا ہوں کتیوں نوال تو نہ دیکھو تو صرف لالا وہ تو کتیوں تو نہیں ہونے. میں جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ صبح صبح آگے حضرت انہیں پیچھے پیچھے کتا دوڑ رکھے اور حضرت کتے کو واق کروا رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جو مجھ سے منہ پھیرتا ہے میں اس کو یوں ذلیل کرتا ہوں. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں فلانا نے کتا ہے تو بڑا جناب وہ فٹ ہے, یہ نہیں ہے. انسان ہے, انسان کتے کو انسان کی غلامی میں رکھا ہے, انسان کو کتوں کی غلامی میں نہیں رکھا. میری بات سمجھ آئی؟ یہ سزا ہوتی ہے, سزا کیا ہوتی ہے بولو؟ یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے. یہ جو جنات کسی پہ آ جاتے ہیں فلانے تے جن چڑھ گئے, آج ایک بات جملہ میرا سنو, انسان ہو کر اللہ نے آپ کو سب کے اوپر غلبہ دیا ہے, اور جب آپ کی زبان پہ کلمہ نبی کہا جاتا ہے آپ بہت زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں. آپ کی اتنی قیمت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کو شعور دیتا ہے یہ میرے نبی کو امتی ہے, خبردار اس کے سامنے سر جھکا کے رکھا. لیکن یہی امتی جس وقت نبی کا باغی ہوتا ہے, اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے, تو پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ اس کو سزا دینے کے لیے اس کو اپنی مخلوق اس پہ مسلط کرتا ہے. تو اے جن شنے جڑے نے نا تاں نال چمڑتے ہیں کہ جنا اندروں خالی ہوا. میری گھر سمجھ آئیے, خالی کار ہوا اتھا جن وڑ دیں تو اندروں خالی ہوئے نا بندہ, تاں جن آتے ہیں. جن بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے, اللہ جب اس کو مسلط کرتا ہے تو یہ آتے ہیں, نکمے نہیں ہوتے, ان کا بھی پورا سسٹم ہے, پورا کام ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں پہ جناب 2 نمبر پیروں نے جڑا جاوے ہاں کدے بٹھانا آپ نے ہنج کر کے اس طرح. میں ایک دفعہ ایک کول گیا تو ماں نے وہ رہے اچھو نا جی مل گیا تھے, اس میرا ان ناپیا ایک بار دوئی بار, پھر مڑ کے ناپیا اس کا کوئی چھیک چھاک ہے, ایک کو چھوڑا جائے. آنے 2 پوتنے نکے نکے, کتنے 2 پوتنے توڑے نال کو رکھی سب وہ بھی نکے نکے. میں چلنا مار سکتا مطلب میرے نال پوتنے ہیں, ٹھیک ہے مطلب پوتنے ہیں اور کام کوئی نہیں میرے نال ہی ہے. تو یہ اس طرح کے جو شوق دفاز لوگ ہوتے ہیں ان سے بچیں. اللہ کے یہ جو نیک بندے اور ولی ہوتے ہیں وہ جنوں کے پیچھے نہیں لگے ہوتے, جن ان کی غلامی میں لگے ہوتے ہیں. تو اسی آج سمجھ دیا فلانا بابا جن کٹنا, کالا کپڑ منگنا. خدا دی راہ وچ کوئی منگے مسیتی دے 15 روپے چندہ منگے او نہیں دینے, پر کالے ککڑا ٹا چڑھو نا تو اگلا صحیح کر کے پڑھنا, اتھے سارے دینے. اسی کو اللہ فرماتے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْقًا, میں اس کی زندگی کو اجیرن بنا کے رکھ دیتا ہوں. اور جس کے دل میں میرے رسول کے پیار کی شمع آ جائے. سمجھتے کیا ہو, آپ کو اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ لگے لونگے ہم لوگ. یہی میں سمجھا نہیں, ہمارے لوگ رہے اور ہماری قوم سمجھ نہیں پا رہی اور اپنے آپ کو یہ پہچانتے نہیں کہ آپ ہو کون. اور میرے استاد فرماتے ہیں جس دن اس امت کو پتا چل گیا کہ یہ کون ہے, اپنی قیمت ان کو پتا چل گئی, دنیا میں پھر نبی نبی ہوتا رہے گا. او خدا کے بندے تم کیا سمجھتے ہو, ہم کیا سمجھتے ہیں, ہماری کوئی قیمت نہیں ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچ, قرآن کو پڑھ اور حدیث کو پڑھ. جس سے علاقے کا سے جو پیار کرے وہ کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. بات میری سمجھ آئی؟ اور جس سے ایک ایس پی کہے کہ یہ میرا پیارا ہے وہ کتنا بڑا اپنے آپ کو نرالا سمجھتا ہے. اور تو اور میں تو وہ ہیں کہ رب کا قرآن کہتا ہے نبی ہم سے پیار کرتا ہے. نبی ہم نبی کے پیارے ہیں. تو تیرا کیا خیال ہے, یہ جن خطوط پریاں فریدی, یہ ہم اتنے لگڑ ہیں, اتنے لگے ہیں کہ یہ آئے اور ہمیں پکڑ کے دبا لیں. نبی کے نام کی قسم کھا کر, رسول کا پیار دل میں رکھ کے, نبی کی ذات سے تعلق کا جذبہ رکھ کے میں دعوے سے کہتا ہوں آج بھی, آج اس دور میں بھی اگر حضور کا کوئی امتی پتھر کو کہے پتھر اپنی جگہ نہ چھوڑے تو پھر بات کر. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پہچانو, صرف ہمارے اندر یقین نہیں ہے.
ہمارے ہم وہ تعلق بھی تو رسیاں جائی رکھتے ہیں نا بس کلمے واسطے نبی تو باقی جس لئے کام آیا برادری نہ کیا کران برادری بھی تو رکھنی ہے نا رب کہتا ہے نا محمد ہے جانو مالو متاع سے پیارا نبی کی ذات کے ساتھ جانو مال عزت آبرو سب سے زیادہ جب پیار ہو جائے میرے دوستو یہی وہ اصل منصب اصل معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور مخلوق کے درمیان ایک ایسا معاملہ طے فرما دیتا ہے اس کی زبان ہوتی ہے امر الہی کا اثر ہوتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا منگولوں کا کتا ہر ایک منگولے کا اپنا اپنا کتا اور اس جگہ منگولوں کا سردار اس کے دربار کے اندر اس بادشاہ علاقے کا امیر اور گورنر ہے اس کے دربار کے اندر کچھ عیسائی راہبائے انہوں نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی بولتے بولتے ایک راہب میرے تیرے نبی کے خلاف بولا منگول کا کتا اٹھا اس نے اس راہب پہ حملہ کیا اسے نیچے گرا دیا منگولے نے کہا دیکھ تو نے مسلمانوں کے نبی کے خلاف بات کی میرے کتے نے تجھے مارا ہے وہ کہنے لگا نانا او دراصل میرے اشارے کچھ کتے کو برے لگے ویسے ایسی کوئی بات نہیں کتے کو کیا پتا محمد کون ہے توجہ اے یہ تو مخلوق ہے اسے کیا پتا میں کیا کہہ رہا ہوں اس نے کہا چل پھر تبلیغ شروع کر اس نے پھر تبلیغ شروع کی جیسے ہی اس نے پھر میرے تیرے نبی کے خلاف معاذ اللہ زبان کھولی کتا اٹھا حملہ کیا اس کے گریبان گردن پہ منہ ڈالا اس کی رگے جان کو کاٹا جب اس کی روح نکلی تب کتے نے چھوڑا یہ دیکھ کر 40,000 منگولوں نے کلمہ پڑھا میرے نبی کی غلامی میں آ گئے اے محمد ہمارے آواز آنی چاہیے جی نبی جی ہمارے بڑی شان والے نبی جی وما صلی من رسول الا لیطاع باذن اللہ کائنات کے اندر جو بھی رسول آتا ہے اللہ ہر چیز کو اس کی غلامی میں دے دیتا ہے دار تکبیر دار رسالت دار حیدری بس صرف جناب نبی کی غلامی میں نہیں نبی کا جن کے دلوں میں پیار ہو اللہ ان کی غلامی میں بھی دے دیتا ہے کیا جناب حضرت عمر کے دور میں آپ خط لکھ کے پانی نہیں چلا رہے میں جلدی سے اشارے سے بات کر رہا ہوں پانی نہیں چل رہا جی ہو جی یہ دریا رک گیا ہے اس میں ایک لڑکی کو ڈالنا پڑے گا تب یہ چلے گا کہا کیسے کہا جی یہ تو صدیوں سے ریت آ رہی ہے ہر سال ہم ایسا کرتے ہیں حضرت عمر بن العاص نے فرمایا محمد نے آ کر پچھلے سارے گندے کاموں کو مٹا دیا ہے اب مدینے والے کا قانون یہاں چلے گا کوئی کسی انسانی جان کو ہم یہاں نہیں بھیجیں گے انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر کو خط لے گا جناب یہ پانی تو رک گیا اب کیا کریں فرما کوئی بات نہیں ہے عمر بن العاص آپ نے خط لکھا من عمر خلیفۃ و خلیفۃ رسول اللہ الی نیل مصر عمر کا خط نیل مصر کے نام وہ نیل اگر خدا کے حکم سے پہلے بھی چلتا تھا تو اب میں تجھے محمد عربی کا غلام حکم دیتا ہوں چل اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں تو چھوڑ تیری ضرورت ہی نہیں ہے رک جائے تیری خشک ہو جائے فرمائیے خط جا کے ڈالو ادھر ڈالا نا خط نیل کی نہروں کے اندر جا کے پانی میں جیسے ہی کر جاؤ وہ چلے آج تک رکا نہیں ہے تو جو نبی کے غلام ہو جاتے ہیں نا پھر اللہ ان کی غلامی میں بھی یہ کائنات کا نظام کر دیتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت غوث پاک فرماتے ہیں وَمَا مِن شَعُورٍ وَلَا طَهُورٍ اور یہ جو شعور یہ ظہور یہ سب کچھ یہ میرے پاس سے ہو کر گزرتے ہیں میں چاہوں تو نبض وقت کو روک دوں اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے اور یہ طاقتیں کب ملتی ہیں جب مدینے والے کی غلامی آتی ہے جب سرکار کا پیار آتا ہے جب نبی کی اطاعت کا جذبہ آتا ہے اور ایک بات اور یاد رکھیے جو سچا امتی ہو حضور کا وہ بے غیرت کبھی نہیں ہوتا اونچا بولو وہ کبھی بے غیرت نہیں ہوتا
اور سچی پیار کی دو علامتیں ہوتی ہیں، نہ وہ بے غیرت ہوتا ہے سچا پیار اور نہ بزدل ہوتا ہے۔ یہ دیکھ لو جیسے غازی عامر چیمہ، غازی علم الدین شہید، اور آج موجودہ دور کا غازی علم الدین غازی ملک ممتاز حسین قادری۔ یہ عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے جو بندے کی قیمت بڑھا دیتا ہے۔ یو کے میں گیا، امریکہ تک جناب، میں یو کے گیا، مجھے دو بندے کھڑے ہو کہتے ہیں قریش صاحب پلیز ممتاز قادری کی ایک بات سنا دیں۔ یار ہر گلی، ہر شہر، ہر نگر، ابھی ممتاز قادری کی پیشی ہو رہی ہے نا اسلام آباد، وہ کل وہ روزنامہ جنگ میں آپ نے کالم پڑھو گا، شاید پڑھا کہ نہیں، تو وہاں کا وہ جو ایم این اے اس نے میرے خلاف ایک کالم لکھا، جو بھی ہے ہمارا، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کچھ نہ شاید چپی نے نہ گستاخوں، کچھ نہ کچھ ان کو تکلیف ہوئی۔ اس میں لکھا جی کہ انیب قریشی صاحب یہ جناب یہ اپنے ساتھ بندے لے کے جاتے ہیں ممتاز قادری کی حمایت میں، ہائی کورٹ کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں، 100 بندے اب بھی لے کے گئے، حالانکہ جھوٹ بولا اس نے، ہمارے ساتھ ہزاروں بندے تھے، 100 نہیں، اور میں اکیلا نہیں تھا، یہ سید، یہ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے پیر وہاں جناب کھڑے ہوئے، کیوں آئے ہو جی؟ ممتاز قادری کے لیے۔ یار یہ بڑے بڑے پیر، یہ بڑے بڑے مفتی، یہ تو جناب کسی بڑے سے بڑے وزیر کے لیے باہر نہیں نکلتے، یہ اسے ایک پولیس کانسٹیبل کے لیے کہا، کانسٹیبل نہ کہے، مدینے والے کا غلام کہے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں ساری زندگی پولیس کی نوکری کی، محلے والے بھی نہیں پہچانتے تھے، 3 سیکنڈ میرے مدینے والے کی، ساری زندگی پولیس کی نوکری کی، محلے والوں نے بھی نہیں پہچانا، اور 3 سیکنڈ میرے نبی کی نوکری کی، پوری دنیا کے اندر ہر مومن کی زبان پہ ممتاز قادری ممتاز قادری ہے۔ اس لیے ہمارا ممتاز قادری سے جو رشتہ ہے وہ محبت کا رشتہ ہے، وہ دین کا پیار ہے، وہ حضور کی غلامی کا رشتہ ہے، وہ حضور کا غلام ہے، اس لیے ہمارا امام ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور جج صاحب نے نا پرسوں انشاءاللہ ہماری نیکسٹ پیشی پہ ہم نے اپنے وکیل صاحب کو تیاری کروائی ہے، وہ دلیل آئے گی، چلو تانوں میں پہلے ہی سنا چھوڑنا، ویسے دلیلیں اپنی نہیں دیتے وکیلوں، لیکن ساڑیاں دلیلیں کھلیاں نے، کوئی 1-2 دلیلیں تھوڑی ہمارے پاس بے شمار دلیلیں۔ تو جج نے کہا کہ اگر کوئی ملزم ہو تو جج اس کو انگلی بھی نہیں لگا سکتا۔ ابھی ہم نے تیاری کی ہوئی ہے، ہم پیشی پہ پہلا آغاز ہی یہاں سے ہمارا وکیل کرے گا۔ ہاں چور کو اگر کوئی جج دیکھے، چور کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جج ہو کر اس کو سزا خود نہیں مار سکتا، انگلی نہیں لگا سکتا، ڈاکو کو نہیں لگا سکتا، چور کو، باقی، لیکن گستاخ آ جائے۔ سیر اعلام النبلاء 11ویں جلد ہے، قاضی ابو المنظور بہت بڑے مشہور محدث اور بہت بڑے قاضی ہیں وقت کے، تو ان کو جب حکومت نے کہا کہ تم چیف جسٹس کے عہدے پہ آؤ، نے فرمایا میں نہیں آتا، کیونکہ تم مجھ سے الٹے سیدھے فیصلے کرواؤ گے۔ وہ جو حاکم وقت اس نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں آپ آئیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری شرط ہے میں سرکاری مراحت بھی نہیں لوں گا، تنخواہ بھی نہیں لوں گا، فی سبیل اللہ کام کروں گا، ایک بات ہے میرے فیصلوں کے بیچ میں نہیں آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، منظور ہو گیا۔ ان کے سامنے ایک گستاخ یہودی کو لایا گیا، نے اس پہ جرح کی آنویں کی ہے گستاخی، اس نے وہاں دربار میں بھی کھڑے ہو کر نبی پاک کے بارے میں کوئی لفظ بولا۔ قاضی ابو المنظور جج ہو کر، چیف جسٹس ہو کر اٹھے، اپنا ڈنڈا اٹھایا، مارنا شروع کر دیا، مار 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 کے وہیں پہ اس کو ہلاک کر دیا اس گستاخ کو، اور پھر جناب ہاتھ شاہ جھاڑ کے اوپر جا کے کرسی پہ بیٹھے، فرمایا اس واسطے مارے ہے کہ جی میں تھو کہ میں سے صدا دے بھی چھوڑا تے کئی سفارشیں پوا کے تے قدر حکومت سے چھوڑ نہ دے گیا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کو گستاخ و زندہ نہ جائے۔ اے دلیل انشاءاللہ اساں دینی تے پھر اساں ججاں پوچھنا کہ جناب تسی مسلمان جج ہو کہ او والے جج ہو، کہڑے جج ہو؟ اگر مسلمان ہو تو چیف جسٹس ہے سلطنت اسلامیہ کا، اور سیر علام النبلاء علامہ ذہبی نے اس کو ذکر کیا ہے، وہ چھوٹا سا بندہ نہیں ہے۔ اس طرح کے بے شمار ہمارے پاس دلائل موجود ہیں کہ ملک ممتاز حسین قادری نے جو جذب عشق رسول میں کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، اور ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو آج کے لوگوں کو کہتا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں، پہلے تم سنتے تھے یہ غازی علم الدین غازی علم الدین، اللہ کی قسم آج کا غازی علم الدین آپ کے سامنے ہے۔ اور میں کچھ چیزیں میرے پاس امانت ہیں لوگوں کی، میرے پاس اللہ کا شکر ہے، میں حلفاً کہتا ہوں کہ غازی علم الدین شہید کے بارے میں 1 واقعات ہیں، ممتاز قادری کے بارے میں 50 واقعات ہیں۔ ارے بھائی کینسر کے مریضوں کو بوتل پانی کی دم کی، وہ شفا ہو گئی، آن گراؤنڈ حاضر سر موجود ہے، خود
पुलिस कांस्टेबल का बेटा, उसके दिल का सुराख है। मुमताज कादरी ने पानी की बोतल दम करके दी, अल्लाह ताला ने उसको शिफा अता कर। और ये भी बड़ा अजीब मामला हुआ, उस पुलिस वाले को नबी पाक की ज़ियारत हुई, परेशान था। सरकार ने फरमाया कि किसी आशिक़े रसूल से दुआ करवा और दम करवा इसको, 14 दिनों में तेरा पुत्र ठीक हो जाएगा। उस सोचता रहा, फिर आखिर उसने कहा यार आशिक़े रसूल मुमताज कादरी से आगे कौन है। उसने पानी दम करवाया, उसको पिलाया अपने पुत्र को। देखता रहा जी बेटा, वो पैरालाइज हो गया था उसका बेटा। अचानक कुछ बीमारी भी समझ नहीं आ रही थी। आखिरी रात थी, बीवी से पूछा फर्क नहीं पड़ा, कहा नहीं पड़ा। मैं कहता है मैं मस्जिद में गया, मैंने मुसल्ला बिछाया, मैंने कहा है रब्बुल आलमीन, मैंने तेरे नबी को देखा है, ये भी सच है, नबी ने जो कहा है वो भी सच है, और मुमताज कादरी आशिक़े रसूल है, ये भी सच है। ए अल्लाह, अगर वाकई मुमताज कादरी आशिक़े रसूल है और जो मैंने नबी को देखा वो तो मैंने देखा है, सिर्फ फर्क अब ये रह गया कि क्या वो है या नहीं है। अगर है तो मेरे बेटे पे करम कर, क्योंकि आज नबी ने जो बताया था उसके मुताबिक आखिरी रात है। रात को सोए, सुबह उठे, पहले बीवी को कहता है, बीवी उठी, उसने पुत्र को उठाया, जो हिल नहीं सकता था उठ के चलने लग गया। ये कोई दूर नहीं, में इंडिया दी गल नहीं करना, ए ढाला जेल दी गल करना। आओ मेरे नाल उस पुलिस वाले मैं मिलाना ने, मैं हुण इत्थे ना ता ना करना कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि कहीं मुमताज कादरी अंदर कोई लाभी तो नहीं कर रहा। और जने जिस दे हथों अल्लाह बीमारा शिफा देवे, लोग खुद उसके हाथ चुमने शुरू हो जाते हैं। बात समझ आइए। और इसके अलावा कई बुजुर्गों ने नबी पाक की ज़ियारत की। मुमताज कादरी उनके दरबार में देखा नात खड़ा होकर पढ़ रहा है। ये दिमाग खराब है लोगों का, अपने काम काज छोड़ के जनाब उस कातिल के लिए बाहर निकलते हैं। वो कातिल नहीं, मेरे रसूल का आशिक है। तो इसलिए आपको आज की इस महफिल में हम दर्स क्या देते हैं कि नबी का प्यार ये कायनात की सबसे बड़ी दौलत है। नबी की मोहब्बत कायनात का सबसे बड़ा रुतबा और औदा है। और जनाब भाई मोहम्मद यूसुफ साहब, इन्होंने ये देखेंगे वो कहाँ इधर इन्होंने हुजूर के महफिल जिक्र की महफिल से, या बज़ाहिर तो यार ये क्या है, बस स्पीकर लाए, वो भी साड़ा कानून आ गया, स्पीकर भी ना लाए, मान लिया जी ना फैलाने, क्योंकि सारी दहशतगर्दी ना डब्बियां में निकलती सारी। ये जेड़े कत्ल होंदे ने सारे इन्हां डब्बियां विचों निकलदे ने। ये जेड़े गलतकारियां होंदियां ने, ये जेड़े जनाब पाउडर बेचते ने, उन्हां सारे मौलवी तकरीरां करके आखदे ने कि तुसीं पाउडर बेचो। सब काम है जितने ने उन्हां दी जड़ी मौलवी ने बादशाह सारी दहशतगर्दी मुड़ का हिस्स दबे तो मेरा ख्याल है समझना कोई नहीं हो तो ही पे तेरी गुजरनी मैं के प्यार। चलो जी मनिया जी फिरकियां दी गल ते स्पीकर विच होंदी है। ये जिहड़े जनाब वाले गलतकारियां होंदियां ने वो भी मौलवी पे दसने। ये जिहड़ियां चोरियां ते डकैतियां होंदियां मौलवी आते ने जो चोरी करो। सवाल है ना मेरा, मतलब टीवी ते कोई आवे आके जो मर्जी बक 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 करे हुए की तो गालां कट कट सुनते ही तरह दे। बंदा शरीफ आदमी बह के तक नहीं, वो खुले वो बेगाइयां करान, नखरे मार जो मर्जी करान, वो ठीक है। मौलवी तेरी आवाज करो बाहर ना आवे, तू तेरी आवाज आई तो तेरे खिलाफ तो ठग पर्चा। सुभान अल्लाह। हम फिर भी कहते हैं यार चलो मने यार असी लिसी कौम है यार, मौलवी दौड़ मसीती तक, पर वो पुराने मौलवी सने आजकल डरे बच्चे हो मान लिए यार सारी बुराई की जड़ जनाबी मान लिए। चलो जी असन ते आजकल स्पीकर बंद कीते ने, फिर दहशतगर्दी क्यों शुरू हुई थी? मेरी मस्जिद का स्पीकर तो पिछले 5 साल से वो गल है जेडे लोग जाते ने ना पता है 11:30 बजे मेरी मस्जिद अंदर फुल हुई होती, 12 बजे अंदर जान दी जगह को नहीं होती। माकड़ी लोड़ में जनाब उतले स्पीकर तूते ला के खाओ जी मौलवी साहब की तकरीर शुरू हो गई, अंदर आओ। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ, जब तक ऊपर के स्पीकर थे ठीक है, हम समझते हैं कि गलत इस्तेमाल भी होता है, लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, बुरी बात कहते हैं, इससे लोगों के दिल जो है ना वो दुखते हैं, मैंने माना है होता है ऐसा। लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि हमारा एक मोहल्ले में अपनी बात कर रहा हूं, हमारा स्पीकर ऊपर का चलता था, दाएं बाएं घरों की छतों के ऊपर खवातीन पूरे जनाब वो तकरीर सुनती और हम मसाइल बयान, और मेरा मामूल था कि मैं हर तकरीर के आकर मैं मसाइल बयान करता था। हुण के अब ये चलो जने तो सुनने उन्होंने कुड़ियां और बच्चे वो कैसे सुने, पर चलो जी हमने कुर्बानी दी, असीं आने चलो जी असीं मौलवी बुराई दी जड़, पर सरकार हुण ते कुछ कंट्रोल करो, हुण के हुंदा पिया।
ہم تو کل بھی ساتھ تھے اس دہشت گردی کے خلاف، آج بھی ساتھ ہیں، اور اساں دا مسلک تے ہوئے ہی بیچارہ سادہ جنہ ہے. ہم لوگ تو ہوئے شریف سے، اساں دا کام کہ اسی تو ہیں درود لے، وہ سجر جنے دے پترو درود لے آگے کچھ آگے دیوار کھڑی کرو، بس یہ درود لے. تو بہرحال ہم پھر بھی جناب قانون کا احترام کرتے ہیں، تو کوئی احترام نہیں ہے. ایسے اے لگے سانے تو تیجے ہوتے اس ہوتے نہ کہ جی باز دور تک گشنی جلو جی تلے رکھ چھوڑو. وہ تلے آ کے بھی بچارہ وہ گوشے پہ کرواندہ سی ذرا گوشے گوشے ہوں کھانا. مقصد یار اتنا بھی نہیں ہمیں سٹرک ہونا چاہیے دین کے حوالے سے کہ اب میں جڑی گلاں کیتی ہیں دسو حضور دی گل تو بغات کوئی گل کیتی میں کسی کوئی شیعہ وہابی سنی کو گل کیتی میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم نبی کا پیار اس امت میں آ جائے دہشت گردی خود ہی ختم ہو جائے گی. حضور کا امتی اور حضور کا غلام کبھی بھی کسی کا قاتل نہیں ہوتا ہے. تو اب حضور کی میلاد کا جو میسج ہے وہ کیا ہے کہ جیسے ذات رسول کا پیار ضروری ہے ویسے احکامات رسول کا پیار بھی ضروری ہے. حضور کی اطاعت بھی ہمارے ذمہ ضروری ہے. حضور کے ناموس حضور کی عزت کا جذبہ بھی ہمارے اندر ضروری ہے. تو سمجھو او بندے ہاتھ کھڑے کرو جڑے کسے پیرہ دے مرید ہو جلدی 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 یہ باقی کورے کورے ہمیں بیٹھے ہو. کسے پیر دے مرید ہوئے ہو کسے فراڈیے دے نہیں جڑے نہیں ہوئے پے ہو. آؤ تو سائیں کہ میں پیر دس جاواں کہ نہیں آنکھوں تے دس جاواں. تو نہیں بولے سجنہ بیعت بھی کوئی نہیں کیتی ہے اے جڑا پرم مڑے ہے بیعت ہیں اور پھر موڑ پہ چھاندے گال ہوئی ہے وہ در تو پھر دساں پیر کے نہیں دساں. تو غور سے سنو. آپ لوگ مجھے پہچانتے ہو میں کوئی کشمیر یا وہ ملکان ایجنسی سے نہیں آیا. اے نال پر پنڈی ہونا سارے لوگ مجھے پہچانتے ہیں. گال جڑی میں کرا میں پوری زندگی اس کا پیرا دینے دا پابندہ. میرا فتوہ سنو میرا مسئلہ سنو. سارے پیر بسم اللہ میں انہوں دا ادب کرنا جڑے بھی شریعت تے پابندہ چرسیاں پنکیاں دا نہیں بالکل کلیئر کر وہ ساڑھا مسئلہ کی نہیں. سارے تو بڑا پیر آج میں دس جاواں یاد جس دی دعا کدے نہیں گئی رات ہوئی جڑا ایک بار خفا ہوئے تو جب تک او راضی نہ ہوئے اللہ بھی راضی کوئی نہیں ہونا. اتنا بڑا پیر ہے. تو بس لمبی آپ کو میں سسپینس میں نہیں ڈالتا. اس پیر کا نام ہے تیری ماں. تیری ماں سب سے بڑا پیر ہے. اے بورے بسترے چاہے کدے کڑے پیرہ دے گڑے ہوندے ہو کدے کڑے جناب شریف چے گڑے کھڑے ہوندے ہو کدے کڑے شریف تو ماما کار جناب راہ تکمیاں رہنیاں چہرہ تکنے ترستیاں رہنیاں. میرے نبی نے فرمایا جس نے ماں کے چہرے پہ ایک نظر ڈالی اس کی ماں اس کو دیکھ کے خوش ہو گئی. یہ ماں کو دیکھ کے خوش ہو گیا. فرمایا ایک نظر کے بدلے اللہ قبول کیے ہوئے حج کا ثواب عطا فرمایا. اور نبی کی صحیح حدیث ہے مسلمانوں صحیح حدیث کس حدیث ہے پیر کیا کہ پیر ہے جناب جا کے جناب کرو تو حج دا ثواب ملنا. پیر سے ادب پیار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو مدینے والے کا عشق دے جو نبی کا پیار دے جو نبی کی اطاعت دے جو نبی کی شریعت پہ عمل کا درس دے وہ پیر ہوتا ہے. اس سے حضور کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے. اور ماں باپ ان کا حق ڈائریکٹ کائنات کے رب نے قرآن میں ہمارے لیے مقرر فرمایا. ماں غریب ہے ماں امیر ہے اور گوئے وچ کام کرنے لیے چکڑا وچ کام کرنے لیے اس کے پاؤں کے ساتھ کیچڑ ملا ہوئے. اللہ کی عزت کی قسم تیری جنت اللہ نے اسی پاؤں کے نیچے رکھی ہوئی ہے. یہ لہذا پیران تا فلانا پیر تا فلانا پیر میں سنی ہوں میں سارے پیران ادب کرنا لیکن سب تو بڑا پیر ماں کے پتر بے تے بے ماں کے پتر اٹھتے اٹھ ماں کہہ کے بیٹا کھڑا ہو تو کھڑا ہو ماں کے بیٹھ بیٹھ. کون سا دین ہمیں سکھایا جا رہا ہے ماں وہ تھے روندہ چھوڑو تھے چھوڑو پتر کشمیر پہاڑا تے پہ پھرنا ہے کدھر پھرنا ہے اللہ کے لیے پھر رہا ہوں. خدا کا خوف کرنا چاہیے ہم لوگوں. کسی مسلک کی بات نہیں ہے یا بالکل کلیئر سی بات ہے. تمہاری ماں تمہارا پیر ہے تمہارا باپ تمہارا پیر ہے غوث کتب ابدال کلندر سب کچھ تمہاری وہ غریب ماں ہے جسے تم کچھ نہیں سمجھتے لیکن خدا کے قانون میں وہ تمہارا سب کچھ. اس کی زبان خدا کی تقدیر کو ہلا کے رکھتی ہے. جب ایک ماں پتر پہ ناراض ہو کے روتی ہے نا کبھی ماں کا دکھ نہیں لینا کبھی ماں کے آنسو دکھ سے نہیں لینا
بیڑا غرق ہو جائے گا، تباہ ہو جاؤ گے۔ آج تو انہوں ڈرایا ہوئے نا فلانے پیرہ دے بارے نہ بولی بابے دو نمبر ہو، کوئی اس کی عزت نہیں ہے۔ ہم اگر عزت کرتے ہیں تو اس پیر کی کرتے ہیں جو رسول اللہ کی شریعت کا پابند ہے۔ یہ کیا تم لوگوں پہ انہوں نے جناب کیپچر کیا ہوئے جو پٹھے کم نے جناب نا سبزادیاں دے، تو پھر آنے نہیں پیرہ دے بارے نہ بولو۔ غلط میں کراں غلط ہے، تسی کرو غلط ہے، پیر کرے غلط ہے، فقیر کرے غلط ہے۔ بس دلیری ہونی چاہیے۔ ہم لوگ پیچھے چلے جا چکے ہیں دو نمبروں کے ہاتھوں مجبور ہو گئے۔ کہ ہون میرے خلاف کوئی لکھ شکھ اس واسطے نہیں سکتا کہ میں اپنے مسلک کی گل پہ کرنا۔ بھائی گل ہے میں اپنے گھر دی گل کر دوں، میرے گھر دی گل تے میرے ہوتے کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ میں کسی کے مسلک کی بات نہیں، میں اپنے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، اصلاح کر رہا ہوں۔ تو سارے تو بڑا کتب کون ہے نا؟ ہن سانی نکلتا، ہن سانی وہ سارے اگے آ رہے ہیں نا کرتوت کے اسی ماما پہ ہونا ہلکے پہ کرنے ہیں۔ میں حلف میں نے اٹھایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں جیڑی کسے شریف بچ نہ جا کے گل بنے نا، وہ ماں شریف نے قدمہ چاہو خدا کی قسم وہ بن جاتی ہے بات۔ کار دا پیر چھوڑ کے، حج کار چھوڑ کے، قبلہ کار چھوڑ کے، کعبہ کار چھوڑ کے مشکاں مارنے کو کدھر پھرنے کو کدھر پھرنے۔ خدا کا خوف کرنا چاہیے، ماں باپ کا احترام کرو۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تجھے حکم دے کہ ہم تخرج من دنیا، اگر تیرا باپ تجھے کہے تو دنیا چھوڑ دے تو چھوڑ دے، فخرج منہا، نکل دنیا سے، پر باپ کا کہنا نہ ٹال۔ آج جڑے تھوڑے تھوڑے سکولوں میں پڑھ دینا، بابا تو ہی کیا پتا ہے بات، تو جائے نہیں جانا، میں سکولہ پڑھنا ہوں۔ میں انگلینڈ گیا نا، اتھے بلا بڑی وبا ہے، وہاں ماں باپ کو جناب والا ملازموں کی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ بالخصوص اس جڑے اگلے ہیں نا، اس پہاڑاں تو پرلے پاسے دے لوگ جڑے ہیں، اللہ ہی معاف کرے۔ ادھر میں نے وہ بڑے بابو شابو تھے ایک نشست میں تقریر تو نیٹ تے دیکھی ہونی، میں نے ان کو خطاب میں نے کہا بات سن، وہ غریب ہے، وہ امیر ہے، وہ کالا ہے، وہ جموش ہے، وہ جناب وہ چلا ہے، وہ مکی تکی کرنے والا ہے، جو مرضی ہے نا پیو ہی تیرا ہے۔ تو بے شک یہاں کا جناب سولیسیٹر اور بڑے بڑے عہدوں پر تو آ کر بن گیا، تو انگلینڈ کے اندر تیری نیشنلٹی ہو گئی، سب کچھ ہے، اور اگر تجھے ابا پسند نہیں ہے تو مہربانی کر شناختی کارڈ میں نام چینج کر لیں۔ تو سارے میرا منہ دیکھنے لگے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابے کا نام؟ تو میں نے کہا پھر جڑا ہے تو وہی ہے نا، تو پھر بندہ اسی کی عزت کرے نا، اسی کے احترام کرے نا۔ والد اور والدہ یہ دو تمہارا قبلہ ہیں، اسی لیے تو کہا نا دنیا بھی تیرے گھر، دوزخ بھی تیرے گھر میں، جنت بھی تیرے گھر میں۔ وہ کیسے؟ فرمایا اگر ان کو خوش کر دیا تو جنت واجب ہو گئی، اور اگر ان سے بددعائیں لی، اور ماں جلدی جلدی بددعا نہیں دیتی۔ دنیا کا سب سے ستھرا پیار تو ہے ہی سچا پیار، ماں کا پیار ہے۔ وہ تیرے ہاتھ کو دیکھ کے پیار نہیں کرتی ہے کہ تو لے کے کیا ہے، اس کے دل میں تیرے لیے درد اور ٹیسیں اٹھتی ہیں۔ کاش کہ تو اور میں سمجھ نہیں سکتے۔ آج تو اپنے بچیاں سے رولنا پھرنا ہے، جناب کدے جناب گرمی دے کدے سردی دے کدے لکڑیاں دے کدے کی، اور تو بچوں کے لیے کر رہے ہیں، آخر تو بھی تو کسی کا بچہ رہا ہے، تیرے باپ نے تیرے لیے نہیں کیا ہوگا، اور آج تو بھول گیا اس احساس کو کہ میرا باپ میرے لیے کیا کرتا رہا۔ تو میرے دوستو، میلاد کا مطلب یہ نہیں کہ جھنڈے لگاؤ، جھنڈیاں لہراؤ اور بس تھوڑا بہت جناب اٹھو دیکھ پکاؤ کھاؤ اور چل پڑو۔ نبی خوش ہو گیا، نبی تب خوش ہوگا جب تیری ماں تجھ سے خوش ہوگی، نبی تب خوش ہوگا جب تیرا باپ تجھ سے خوش ہوگا، نبی تب خوش ہوگا جب اللہ تجھ سے راضی ہوگا، نبی تب خوش ہوگا جب تو نماز پڑھے گا، نبی تب خوش ہوگا جب تو خدا کی نافرمانی سے بچے گا، اللہ کا نبی خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یوسف صاحب ان کے باقی برادران کو اس گھر میں اللہ رحمت نازل کرے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ سیاستدان جو بڑے بڑے ہوتے ہیں نا، جیسے کار ہونا دی کارنر میٹنگ ہوئے تو جو کوئی بندے دا پتر ہوئے پلتا نہیں، اس میں بنا بھی یاد ہوندے تھے، نکا بھی یاد، اچھا میں گیا سا وہ کھپڑے کھڑے نے تو چڑی تو ہوتے جناب وہ نالے تو پر پیدل گشنے نا گڈی تھے روکی تھا، ہاں تو سا مڑا جلسہ کرایا سا۔ اور یہ دنیا دار سیاستدان اگر یہ یاد رکھتا ہے اور لجپالی کرتا ہے کہ فلانے نے میرا جلسہ کروایا تھا، تو بتا جو کائنات کا والی ہے اسے نہیں پتا ہے کہ کس نے میرا جلسہ، کس نے میرا میلاد کروایا۔ اس لیے یہ محبت کے سودے ان کو عقل کے ترازو پہ نہ تولو، ان کو محبت اور عشق کے ترازو پہ تولو تو بڑی بات ہوتی ہے۔ تو پھر ذرا کیوں نہ کہوں کہ اپنے مولا کا پیار
وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ممتاز صاحب کی پیشی جو ہے ابھی 10 تاریخ صبح 9 بجے تے اے جے کہ دل کرے نا مدینے دیاں گلیاں چ بندہ پھر آوے اے تے بندہ چکر لا ہی چھڑنا. یہ عشق کے سودے ہیں یقیناً. وہاں یہ ابے وقت زیادہ ہو گیا. یہ جو میڈیا والے نا ہمیں دیکھ کے جنا منہ ادھر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ منہ اس طرف کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جناب نے کہا ٹھیک ہے چونکہ آپ کو تو کوئی جناب تھرکتے ہوئے جسم ہو, کوئی ناچتے کودتے لوگ ہوں اچھے لگتے ہیں. اسی داڑیاں لے تو ساں کتنے چنگے لگتے ہیں. اور ہمارے تو نوجوان کہنے لگے دیکھو جی میڈیا والے سانو دسنا ہی کوئی نہیں. میں نے کہا بے وقوفو یہ میڈیا والے ان کا کیمرہ یہ بعد میں جو ادھر کھڑے ہوتے ہو تو یہ لگتا ہے نا جس کے لیے ہم جا رہے ہیں ان کا کیمرہ گھر سے چلنے سے پہلے لگا ہوا ہے. ہم اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں اور وہ ہمیں جانتا ہے کہ کون کس جذبے سے آ رہا ہے. ہو سکے تو پرسوں یہ جو نا آنے والا جو منگل ہے 10 تاریخ یہ صبح 9 بجے وہاں پیشی اسلام آباد پشاور موڑ کے ساتھ ہائی کورٹ آ جانا. وہاں پر نعرے اشارے لگا کے نعتیں شاتیں پڑھ کے واپس آ جائیں گے. وہاں ہم لوگ کرتے کیا ہے وہاں کھڑے ہوتے ہیں, نعت شریف ہوتی ہے, تلاوت ہوتی ہے, تقریر ہوتی ہے. اور جب اندر سے کہتے ہیں جی کہ ان پیشی مک گئی اسی آ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ وہ تو نہیں ہے کہ جب نہیں کرو گے تو ہم بڑم دھماکہ کر دیں گے. اسی تو شریف لوگ ہیں. ساڑھا دھماکہ ہویا بھی تو عشق رسول لے دھماکہ ہونا ہے. ہمارا دھماکہ ہوا بھی تو ہم حضور کی محبت اور وہ جو ہے تو اسی نعرے ہی مارنے ہیں, تقریریں ہی کرنے ہیں. ہمارا اور کیا ہے. لیکن یاد رکھو کہ عشق کی بڑی طاقت ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.